बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन। ये दरस सादिस है, लेसन नंबर 6। और जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि जो हमारा बिल्कुल अव्वलीन जो दर्स था दरसुल अव्वल, उसमें हमने हाजा से आगाज़ किया था। हाजा और हाजा के बारे में हमने ये समझा था कि हाजा इशारे के लिए इस्तेमाल होता है और अंग्रेज़ी में इसको हम दिस के तौर पे तर्जुमा करते हैं, उर्दू में ये। ठीक है, लेकिन हमने वहाँ पर ये गौर किया था कि हाजा के साथ जितनी भी मिसालें इस्तेमाल हो रही हैं, हाजा किताब, हाजा मकतब, हाजा मस्जिद, वो सारे के सारे मुज़क्कर अल्फाज हैं। तो उससे हमें एक बात ये समझ में आई कि हाजा के ज़रिए से हम सिर्फ उन चीज़ों की तरफ या उन शख्सों की तरफ या उन मुल्कों की तरफ या उन लफ्ज़ों की तरफ इशारा कर सकते हैं जो कि मुज़क्कर हैं अरबी ग्रामर के एतबार से। चुनाचे में हाजा किताब कह सकता हूँ, हाजा मुअल्लिम कह सकता हूँ, हाजा अहमद कह सकता हूँ, हाजा पाकिस्तान कह सकता हूँ। लेकिन मैं हाजा जैनब नहीं कह सकता, हाजा फातिमा नहीं कह सकता, हाजा मुअल्लिमतुन नहीं कह सकता। इसी तरीके से मैं हाजा सय्यारतुन नहीं कह सकता। वो अल्फाज जो कि मुअन्नस हैं अरबी ग्रामर के एतबार से, उनके लिए या उनकी तरफ इशारा करने के लिए मैं हाजा इस्तेमाल नहीं कर सकता। चुनाचे उसके लिए कौन सा लफ्ज़ है? उसके लिए लफ्ज़ है हाजिही। तर्जुमे के एतबार से, माना के एतबार से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हाजा और हाजिही दोनों का माना, दोनों का मतलब, दोनों की मीनिंग दिस है। अंग्रेजी में दिस है, उर्दू में हम ये के तौर पे तर्जुमा करते हैं। दोनों इशारा के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ एक फ़र्क है इस्तेमाल में, वो ये कि हाजा के ज़रिए से हम मुज़क्कर लफ्ज़ों की तरफ इशारा करते हैं और हाजी के ज़रिए से हम मुअन्नस लफ्ज़ों की तरफ इशारा करते हैं। बस इतनी सी बात है। ये बात वाज़ेह है? जी उस्ताद जी। ठीक है, चलें। अब हमने कुछ इबारतों की क़राअत और तर्जुमा किया था, दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं इंशाल्लाह। जी भाई रफ़ाकत, आप ये 2 लाइनें पढ़ लें। हाज़ा इब्नु हामिदिन व हाज़िही बिन्तु यासिर। नाम तर्जिम ये मामाना। ये हामिद का बेटा है बिल्कुल और ये यासिर की बेटी है। बिल्कुल। अब आपने फ़र्क देख लिया, हाजा इब्न और हाजी ही बिन्त। तो हाजी का इस्तेमाल हुआ लड़की के लिए, बेटी के लिए, और इब्न के साथ हमने हाजा का इस्तेमाल किया। जी, जुमला थानिया। इब्नु हामिदिन जालिसुन व बिन्तु यासिरिन वाकिफत। हामिद का बेटा खड़ा है और यासिर की बेटी बैठी हुई है। अच्छा नहीं, ये अक्स है। जालिस जुलूस से है, मजलिस से है। जलसा, दो सजदों के दरमियान हम बैठते हैं, उसको हम जलसा कहते हैं। ठीक है, तो जालिस का मतलब क्या हुआ? बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। और वाकिफ, खड़ी या हाँ, खड़ा है। खड़ी हुई है। यहाँ पे चूंकि मुअन्नस है तो यहाँ पे हमने इसका तर्जुमा कर लिया खड़ी हुई है। हामिद का लड़का, हामिद का बेटा बैठा हुआ है। इब्नु हामिदिन जालिसन व बिन्तु यासिरिन वाकिफतुन। ठीक है। अच्छा, उस दिन मैंने, जुमरात वाले दिन, मैंने ये बात भी अर्ज की थी कि हमने अब तक ये समझा है कि जो जुमला होता है, जुमला इस्मिया, उसके दो अज्जा होते हैं। एक होता है मुब्तदा, ठीक है, जिसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, और दूसरा होता है इसका हिस्सा खबर। ये दो अज्जा लाजमी होते हैं। इनके अलावा मजीद हो सकते हैं, लेकिन ना भी हो तो जुमला मुकम्मल हो जाता है। मुब्तदा और खबर। सब्जेक्ट होता है जो कि उस जुमले का मकसूद होता है, ख़ास होता है, और उसके बारे में कोई खबर दी जा रही होती है। अब चूंकि मुब्तदा ख़ास है और यूं समझ लें कि मुब्तदा जो है वो अहम है, तो ये जो खबर होती है मुब्तदा के ताबे होती है। यानी अगर मुब्तदा मुज़क्कर है, अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर होगी। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि इब्नु हामिदिन, ये मुब्तदा है, पूरा जुमला मुजाफ और मुजाफ इलैहि बनकर ये मुब्तदा है। इसके बारे में हम क्या खबर दे रहे हैं कि इब्नु हामिदिन जालिसुन, हामिद का लड़का बैठा हुआ है। तो आपने गौर किया कि जालिस भी मुजक्कर है, क्योंकि यहाँ पे जो लफ्ज इब्न है, ये इब्न जो है वो मुब्तदा है और ये मुजक्कर है। अच्छा, अगर मुब्तदा मुअन्नस हो, मुब्तदा अगर मुअन्नस है, तो उस सूरत में खबर भी मुअन्नस होगी। क्यों? क्योंकि खबर मुब्तदा के ताबे होती है, उसकी फॉलोवर है। लीडर मुब्तदा है और खबर जो है वो उसके ताबेदार है। तो बिन्तु यासिरिन, ये दूसरा जुमला था ना, बिन्तु यासिरिन वाकिफतुन, तो यहाँ पे बिन्त मुअन्नस है। चुनाचे आपने देखा कि यहाँ पे वाकिफतुन में तब्दीली हो गई और वाकिफा मुअन्नस आया।
یہ بات واضح ہے؟ جی استاد. ٹھیک ہے. اگر اس کو ہم عکس کر دیں، مثال کے طور پر ہم یہ کہہ دیں کہ حامد کا لڑکا کھڑا ہوا ہے اور یاسر کی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تو بھائی عزیز کیا جملہ بنے گا؟ آپ بتائیں. جی، حامد کا لڑکا کھڑا ہوا ہے تو یہاں پہ لفظ واقفتن آئے گا. جی کوئی ساتھی بتا دیں کیا آئے گا یہاں پہ، کیا آنا چاہیے قاعدے کی روح سے؟ یاسر اگر آئے گا تو واقف اور واقف ہو جائے گا. اس میں ہم تبدیلی کر دیں گے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ بنت یاسرن، یاسر کی لڑکی، یاسر کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ جالسن کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ جالستن 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 کہیں گے. بس ہم نے دیکھیں یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ جالسن جو ہے یہ ایک صفت ہے، کھڑا ہوا یا کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے، تو جالسن کیا مؤنث بھی ہوگا جالستن، یا واقفتن ہے مؤنث لفظ ہے تو اس کا مذکر بھی ہوگا واقفن. ٹھیک ہے. اور مؤنث کے سمجھنے استاد کی جی بہت ہی آسان سی ایک مثال، ایک نشانی میں نے عرض کی، وہ یہ گولتا ہے. اور بھی علامتیں ہیں مؤنث کی، ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے، تو یہ گولتا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مؤنث ہے. بھائی سعید کو سوال کر رہے تھے آپ. استاد جی ایک تو میں یہ پوچھوں گا، جیسے استاد جی یہ جملہ ہے ہاذا ہا زبن، تو جی استاد جی یہ ہا زبن یہ مضاف ہے، حامدین مضاف الیہ ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ یوں ہے، اچھا ہاذا. ٹھیک ہے، ہاذا یہ جی مبتدا ہے. اب آپ ہاذا سے جی اشارہ کریں، یہ ٹھیک ہے، یہ کیا اشارہ کر رہے جی ہیں جی کہ ہاذا یہ ہے کون؟ ابن حامد، یہ حامد کا جی لڑکا ہے. تو ہاذا یہ مبتدا ہے جی اور ابن حامد یہ اس کی خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اسی تو استاد طریقے یعنی اس سے میں یہ مضاف مضاف الیہ اس کی وجہ سے مثال مضموم یا وہ کسرہ وغیرہ نہیں ہے. کہاں پہ؟ یہ استاد جی جیسے ہاذا ابن حامدین جی و ہذہ بنت یاسرین، صحیح دیکھیں نا استاد جی یہ بنتو بالکل جس طرح مضاف آتا ہے اسی طرح ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بنت یاسرین یہ بھی اچھا مضاف استاد جی مضاف دوسری الیہ یہ ہے. ہے، جی یہ بات اچھا واضح استاد ہوگی. جی دوسرا یہ جو ہے نا جی وہ بنت یاسرین واقفتن، جی استاد جی یہ بھی واقفتن استاد جی یہ جو بولتا ہوتی ہے، جی جی یعنی اگر جس کو ساکن ہم کریں گے واقفہ، وہ بھی تو استاد جی اسم کی علامت ہوتی ہے. یہ گول تھا، بالکل یہ اسم کی علامت ہے. موس... یہ جو گول تھا ہے اچھا یہ استاد جی یہ جو جی موصوف صفت ہے، جی جی، اور دوسری استاد جی علامت یہ ہے کہ موصوف صفت یہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے. صفت ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، بالکل ایسے ہی ہے. موصوف اور صفت ہونا اسم کی علامت ہے. ٹھیک ہے بس استاد جی یہی کلیئر کرنا تھا بس. ٹھیک ہے ٹھیک استاد جی. ٹھیک. موصوف صفت ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، ابھی وہ آئے گا، وہ درس نمبر 9 میں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے سب صحیح. ساتھیوں کو. جی استاد جی. چلیں آگے چلتے ہیں. جی بھائی عاصم آپ ترجمہ کر لیں اس کا، پہلے قرات کر لیں اور پھر ترجمہ. جی من ہاذہی یہ کون ہے؟ بالکل آواز صحیح. آ رہی ہے سر؟ منہازی جی جی بالکل صحیح ہے. منہازی یہ کون ہے؟ ہاذہی اخت المہندس، یہ انجینئر کی سسٹر ہے. بالکل صحیح ہے. حاضی ہی یہ بیٹی استاد جی. نہیں صحیح ہے. اخت جو ہے وہ سسٹر، بہن، ہمشیرہ. ٹھیک ہے، ٹھیک بیٹی وہ بنت ہے. حاضی ہی اخت ٹھیک. المہندسی یہ انجینئر کی بہن ہے، یہ انجینئر کی ہمشیرہ ہے. جی آہیا ایزن مہندستن، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ جی بالکل صحیح. لا نہیں، ہیا طبیعتن یہ ڈاکٹر ہے. لاہیہ طبیبتن طبیبتن. طبیعتن نہیں. جی لاہیہ طبیبتن نہیں، یہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی یہاں پہ. من حاضی ہی، حاضی سے ہم نے جی اشارہ کیا، مؤنث خاتون تھی وہاں پہ تو حاضی کا اشارہ کیا. اگر مثال کے طور پر وہاں پہ کوئی مذکر ہوتا تو ہم منحازہ کہتے، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے. تو جواب آیا حاضی ہی، یہ یعنی جو خاتون ہے، حاضی اخت المہندس یہ مہندس کی بہن ہے. تو چونکہ اخت یہاں پہ مؤنث تھا تو ہم نے حاضی کا استعمال کیا. ٹھیک.
یہاں پہ ایزن ایک نیا لفظ آیا ہے. یہ ایزن کا استعمال بہت ہوتا ہے عربی میں. ایزن کا مطلب ہے بھی. انگریزی میں ہم کہتے ہیں آلسو یا ٹو. ٹھیک ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں کیا, یہ ایزن کا مطلب بن جاتا ہے بھی. ٹھیک ہے. تو آہیا ایزن مہندی صاحب دیکھیں, ہم نے یہ آپ پڑھا ہے پہلے درس میں کہ آ سے جو ہے وہ ہم اپنے شک کو دور کرتے ہیں, ہمیں کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے, ہم شک میں ہوتے ہیں. تو اب ان صاحب نے سوال کیا کہ یہ چونکہ مہندس کی بہن ہے, انجینئر کی بہن ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی مہندس ہو. تو اہیا ایزن مہندسہ, کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ تو کیا جواب آیا؟ لا, نہیں. ہیا طبیبتن, یہ طبیبہ ہے, یہ ڈاکٹر ہے. واضح ہے؟ جی جی یس سر. جی جی. چلیں آگے چلتے ہیں. جی بھائی عزیز. لمن حاضی سیارت، جی یہ کس کی گاڑی ہے؟ بالکل صحیح. حاضی سیارت المدیری، یہ مدیر کی گاڑی، یہ ٹھیک ہے, مدیر کی گاڑی ہے یا یہ پرنسپل کی گاڑی ہے؟ پرنسپل کی گاڑی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ لمن جو ہے نا, یہ نیا حرف سوال آیا تھا. اس سے پہلے ہم نے ماں پڑھا ہے, ماں کیا, من پڑھا ہے ہم نے, آ پڑھا ہے, یہاں پہ یہ آ پہلے پڑھ چکے ہیں. حل ہم نے سمجھا تھا کہ حل بھی ایک حرف سوال ہے. اسی طریقے سے ہم نے آئینہ پڑھا تھا, آئینہ انتا, تم کہاں ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے من آئینہ بھی پڑھا تھا, من آئینہ کہاں سے. اور لمن یہاں پہ ہم یہ نیا حرف سوال پڑھ رہے ہیں. تو لمن کیا ہے؟ لمن کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی ملکیت معلوم کرتے ہیں. یہاں پہ سوال کیا کر رہا ہے کرنے والا؟ لمن حاضی سیارہ, یہ گاڑی کس کی ہے, کس کی ملکیت میں ہے, یا اس گاڑی سے کس کا تعلق ہے, کس کے استعمال میں ہے. تو لمن حاضی سیارہ, یہ گاڑی کس کی ہے. لیمن, ٹھیک ہے, یاد رہے گا لیمن. اس کو ہم انگریزی میں اچھا کہتے ہیں ہوز. ٹھیک ہے نا, ہوز. اور اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں کس کا یا کس کی, مؤنث اور مذکر کے اعتبار سے. تو لمن حاضی سیارہ, استاد جی یہ یہ گاڑی کس کی ہے. جی جی سر ایک کوشچن ہے جی کہ اب اس کو اگر ہم السیارت کو 1 منٹ کے لیے حفظ کر لیں, ٹھیک ہے, اور ہم کوشچن کر رہے ہیں کہ لمن حاضی, ٹھیک ہے, اور دوسری جگہ پہ ہم کہیں کہ من حاضی, صحیح لے کو بھی ہٹا دیں. صحیح. اب ان دونوں میں ڈفرنس کیا آ رہا ہے؟ اب آپ بتائیں, دونوں آپ پڑھ چکے ہیں, لمن حاضی اور من ہاں جی, حاضی. ہاں بتائیں. جی. اب دیکھیے ایک من حاضی میں ہو از دس. بالکل صحیح ہے, ہو از دس. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک کون ہے. ٹھیک ہے, ہے. یہ رہا من اب میں حاضی. کسی جی خاتون سے متعلق اگر کوئی سوال کر رہا ہوں تو وہ آ رہا ہے کہ ہو از دس, من بالکل حاضی. صحیح, من حاضی لیکن بالکل اگر صحیح میں ہے. کہتا ہوں لمن حاضی, ہوں تو اس کو آپ کیسے کہیں گے سر؟ اچھا, اب دیکھیں یہاں استاد پہ جی ہم یہ نے, جملہ ہی نہیں بنے گا. نہیں جملہ استاد بن جی جائے گا. نہیں صحیح بنے گا سعید بھائی, یہ بنے گا. دیکھیں ہم جی جی اردو میں کہتے ہیں یہ کس کا ہے, یہ کس کی ہے. ہوں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میرے سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ٹھیک. یہ قلم کس کا ہے, یہ کتاب کس کی ہے. اور میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں یہ کس کا ہے. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, ہم انگریزی میں کہتے ہیں whose book is this, whose pen is this, whose car is this. اور یوں بھی کہتے ہیں whose is this. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی لمن حاضی یا لمن حاضہ بھی جملہ بالکل صحیح ہے. ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ کس کا ہے, یہ کس کی ہے. من میں آپ شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, انسان کے بارے میں کہ یہ کون ہے. من حاضہ, یہ بندہ کون ہے. من حاضہ سے ہم چیزوں کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں. قلم میرے سامنے پڑا ہوا ہے, ما حاضہ, یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور من حاضی یہ خاتون کون ہے. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں لیمن حاضہ, لیمن حاضی, تو اب میں شخص کے بارے میں سوال نہیں کر رہا, میں اس چیز ملکیت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو قلم پڑا ہوا ہے اچھا یا یہ استاد جی پھر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, یہ کس کی ہے یا کس کا ہے. ایک منٹ بھائی آصف, واضح ہوگی یہ بات, دونوں میں جی فرق واضح بالکل ہوگی. کلیئر ہو گیا سر. چلیں جی بھائی سعید. جی بھائی سعید یہ سوال کس کر رہے تھے. استاد جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. استاد جی اب یہ لیمن حاضی جی یہ کس کی ہے, تو ابھی استاد جی مبتدا تو آ گیا,
اب اس کی خبر کیا بنے گی پھر؟ لیمن ہے نا، آپ سوال کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہ چیز بھی ہم نے سمجھنی ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا مبتدا کی اور خبر کی، یہ ہوتا ہے جملہ خبریہ میں، جی ٹھیک ہے، یعنی اچھا انفارمیشنل سینٹینس میں جی جہاں پہ آپ کوئی خبر دیتے جی ہیں وہاں پہ اس کی دو حصے ہوتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہم خبر دیتے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ جی سوال کر رہے ہیں تو وہ جملہ خبریہ نہیں ہے، خبر تو نہیں دے صحیح رہے، وہاں تو آپ ایک چیز کو انیشیٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم عربی گرامر میں کہتے ہیں جملہ انشائیہ ہے، یہاں پہ ایک آپ جملے کو پیدا کر رہے ہیں، صحیح ایک جملے کا انشاء کر رہے ہیں، وہ جملہ خبریہ نہیں ہے، تو وہاں پہ مبتدا خبر ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح تو لمن حاضی یا لمن حاضہ اگر ہم کہتے ہیں یہ کس کا ہے، تو یہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم باقی جو لمن ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ٹھیک، چلیں لمن حاضی سیارہ، یہ گاڑی کس کی، باقی ساتھیوں کو واضح ہے، بھائی رفاقت، جی بھائی جنید، بھائی عزیز، جی جی چلیں ٹھیک جی ہے۔ استاد جی تو لمن حاضی سیارہ، یہ گاڑی کس کی ہے، حاضی سیارۃ المدیر، یہ مدیر کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اگلا کر لیں گے بھائی جنید کر لیں گے اگلا، ٹھیک ہے جی، اس جملے کی قرأت کر لیں اور ترجمہ کر لیں۔ سر ایکچولی تو میرے پچھلے 3 لیکچر مس ہو گئے تھے، تو تھوڑا مجھے اس پہ گیپ آ رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اچھا جلدی کرنے کا۔ ماں حاضی یہ جی کیا ہے؟ جی حاضی مقبات یہ جی، استری ہے؟ یہ استری ہے بالکل، ما حاضی، یہ کیا ہے، حاضی مکوات، دیکھیں کوئی نئی چیز نہیں ہے، صرف اس لیسن میں حاضی کا انٹروڈکشن تھا، تو اب جتنے بھی اوکے مؤنث الفاظ ہیں ان کو یہاں پہ لا کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے بالکل پہلے درس میں ما حاضہ پڑھا تھا، اب یہاں پہ ما حاضی بتا رہے ہیں، تو ما کوئی نئی چیز نہیں ہے، ما ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حاضی ہی صرف نئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب جملہ کیسے بنتا ہے، وہاں حاضہ مسجد تھا، حاضہ مکتب تھا، حاضہ مدرس تھا، یہاں پہ حاضی مکوات، حاضی طبیبہ، حاضی سیارہ، بس اس طریقے سے۔ تو ما حاضی یہ کیا ہے، حاضی مکوات یہ ایک استری ہے، دس از این آئرن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ بھائی عاصم آپ والا سوال، ٹھیک، اب یہاں پہ انہوں نے اوپر بتا دیا کہ یہ ایک استری ہے، اب اس کی ملکیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بھائی عزیز آپ پڑھیں گے اس کو؟ لمن حاضی لمن حاضی، اب دیکھیں یہاں پہ وہ لفظ غائب ہے، یہ کس صحیح ہے، وہ لفظ یہ غائب ہے، کس کا ہے؟ جی، کیونکہ دیکھیں جب ہم اشارہ کرتے ہیں نا، تو اشارے میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اشارہ ہم اس چیز کی طرف کر رہے ہوتے ہیں جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، تو وہ گاڑی ہے، قلم ہے، انسان ہے، جانور ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم حاضہ حاضی کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں، تو ہم چاہیں تو اس چیز کا نام لے لیں، ہم چاہیں تو اس چیز کی طرف صرف حاضہ حاضی کے ذریعے سے اشارہ کر دیں، جیسے کہ ہم اردو میں انگریزی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو لمن حاضی یہ کس کی ہے، یعنی یہ جو استری ہے یہ کس کی ہے، تو کیا کہہ رہی ہیں، حاضی لخالد حاضی لی خالدن، یہ خالد کی ہے۔ یہ خالد کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک نیا پریپوزیشن پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کتنے پریپوزیشن پڑھ لی ہیں، بھائی رفاقت، فی حرف من جر، فی پڑھا ہے ہم نے، من پڑا ہے، نہیں من من نہیں، فی من علا فی علا صحیح ہے، الا صحیح، لا اور فی علا علا الا ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، فی پڑھا ہے ہم نے من پڑھا ہے، ٹھیک ہے، من جو ہے وہ حرف سوال ہے، من ہے یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، فی پڑھا ہے، من من پڑھا ہے، الا پڑھ لیا ہم نے، اسی طریقے سے ہم نے الا پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ابھی فی الحال یہی ذہن میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 ہم نے پڑھے۔ چار پڑے۔ اب یہ جو لی ہے نا، یہ لی اچھا استاد جی، اب یہ جو صرف لام ہے، جی جی جی، لی استاد جی یہ بھی حرف جر ہے؟ یہ حرف جر ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ لی ہے، اس کو ہم لی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیں کہ مختصر پر اثر، صرف ایک حرف ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، اور یہ پورا ایک مقصد بیان کر رہا ہے، کیا مقصد، کہ آپ نے کسی کی ملکیت بتانی ہے تو آپ لی کا استعمال کرتے ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ یہ احمد کی کتاب ہے تو آپ کہیں گے حاضل کتاب لی احمد، آپ نے کہنا ہے کہ یہ میری ہے، آپ کہیں گے حاضہ لی، لام کے ساتھ زیل یا لگا دیں گے۔ یہاں پہ انہوں نے کیا بتانا تھا کہ یہ استری خالد کی ہے، تو حاضی لی خالدن، ٹھیک ہے، حرف جر ہے لی، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں پہ وہ زیر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی جو تھا اس کا مطلب تھا ان، من جو تھا اس کا مطلب تھا فرام، ٹھیک ہے،
इला जो था उसका मतलब था टू या टूवर्ड्स, अला था उसका मतलब ऑन, और ली ये नया आ गया है, इसका मतलब क्या बन जाएगा? ठीक है, इसको हम फॉर कह यानी सकते ये हैं, खालिद की है। खालिद की है, फॉर कह सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं बिलोंग्स टू, खालिद की मिल्कियत में है या खालिद की है। ठीक है, उर्दू में चूंकि हमारा उस्ताद जी इस्तेमाल एक है छोटा सा सवाल अल्हम्दुलिल्लाह। में, जी उस्ताद जी में एक छोटा सा सवाल है, जी 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 वो फरमाइए। कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद जी वहाँ हमने पढ़ा था कि हाजा जो है मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, हाजी। हाजी जी, तो उस्ताद जी ये खालिदिन, तो उस्ताद जी ये तो फिर मुअन्नस नहीं है। सही है, बिल्कुल मुअन्नस नहीं है। तो उस्ताद जी ये फिर इसके लिए हाजी सही है, अच्छा, अब हाजी। इसका जवाब भी मुझे आप इसमें देंगे, मैं खालिद भी। की बात नहीं है, स्त्री की बात है मेरे ख्याल से। हाँ, ये बात हुई, समझ में आया, माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। देखिए भाई सईद, देखिए हम इशारा कर रहे हैं किसकी जी तरफ? खालिद की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं हम, किसकी तरफ कर रहे हैं इशारा? स्त्री की तरफ। स्त्री की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यूं कहता ना हाजिही ठीक। खालिदुन, तब जुमला गलत हो जाता। हम तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम्म, हाजिहिल मिकवात, ये स्त्री जो है, ली खालिदिन। तो जैसे भाई रफाकत ने कहा कि हम सही। यहाँ पे इशारा कर रहे हैं स्त्री की तरफ, तो वो चूंकि जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं वो मुअन्नस है, तो वो उसके लिए हमने हाजी का इस्तेमाल कर लिया। और खालिद की तरफ सही। इशारा नहीं कर रहे, हम उसके बारे में सिर्फ बता रहे हैं। जज़ाकल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया, ठीक। और साथियों को समझ में भी आया है, तो माशाल्लाह जवाब भी आ गया। ठीक है, जज़ाकल्लाह। सही, ठीक है। चलें आगे चलें। अच्छा जी, अब कर लेंगे भाई, भाई आसिम। यस सर। अदरजातु अदरजातु अनसिन हाजिही, जी क्या ये साइकिल अनस की है? अच्छा, देखिए इसका तर्जुमा, ला। बात तो बिल्कुल सही है। तर्जुमा हम कैसे करेंगे? दर्राजतु अनसिन, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है, तो हम अहाज़िही दर्राजतु अनस यूं करेंगे, क्या ये दर्राजतु अनस, क्या ये अनस की साइकिल है? साइकिल है। ठीक है, क्या ये अनस की साइकिल है? ठीक, बात दोनों की बिल्कुल सही सही। है। क्या ये साइकिल अनस की है, लेकिन क्या ये अनस की साइकिल है में तर्जुमा मुजाफ मुजाफ इलैहि का नहीं बनेगा। ठीक, तो अहा अदर्राजतु अनसिन हाजिही, क्या ये अनस की साइकिल है? जजाकल्ला जी। राइट सर। आदराजा आदराजातु अनसे हाजिही, क्या ये अनस की साइकिल है? जी ला, नहीं। हाजिही दराजातु अमारिन, ये साइकिल अमार की है, या ये अच्छा, अमार की साइकिल है। हाँ ये अम्मार की साइकिल है, इशारा किया हमने ये, और फिर ये खबर दे दी ये अम्मार की साइकिल है, जुमला पूरा हो गया जी। अगला हिस्सा क्या है? हाजिही जदीदुन, हाँ जी, जी ये हाँ जी, ये जदीद नई साइकिल है। अच्छा, हाजिही जदीदा तुन, ये जदीदा तुन हमने क्यों इस्तेमाल किया? जदीदुन इस्तेमाल कर लेते, क्या मसला था? लेटेस्ट ब्रांड न्यू। ठीक है, वो न्यू का मीनिंग जदीद में भी आ जाएगा, जदीदतुन में भी आ जाएगा। तो तो यहाँ पे साइकिल तुन मोहन्नस है, इसलिए साइकिल जदीदतुन सर। मोअन्नस है, बिल्कुल सही है, साइकिल मोअन्नस है, जदीदुन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही है, ठीक है जी। अगला हिस्सा। वदरजातुन अनसे कदीमतन, और अनस की जो साइकिल है, अनस की साइकिल पुरानी है। वदर्राजतु अनसिन कदीमतुन, और अनस की साइकिल पुरानी है। तो दो साइकिलों की बात हुई, अनस की साइकिल की और अम्मार की साइकिल की। तो ये कहा कि ये अम्मार की साइकिल है, हाजी जदीदतुन, ये नई है, वदर्राजतु अनसिन, और अनस की साइकिल पुरानी है। ठीक है, वाज़ेह हो गया। अब देखें यहाँ पे लफ्ज जदीदतुन आया है, ठीक है, जदीदतुन, इसका मुजक्कर क्या बन जाएगा? जदीद। जदीदुन, बस मैं जदीदुन। यहाँ ता काट दूंगा। ठीक, अच्छा, कदीमतुन भी लफ्ज आया है, इसका मुजक्कर क्या बन जाएगा? कदीमुन। 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 ठीक है, बस आप लोगों ने इस तरीके से मशक करनी है इंशाल्लाह। जब भी कोई लफ्ज आए तो उसका मुजक्कर, उसका मुअन्नस, तो एक लफ्ज सीखेंगे, आपको दो लफ्ज आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, चलें जी आगे चलते हैं। जी भाई सईद अंता। उस्ताद जी हाजिही साअतु अलिया, अली। ये जी जी, ये अली की घड़ी है। ठीक है, अच्छा देखिए, अरबी में होता यूं है कि जब तशदीद होती है
تو تشدید کے نیچے یہ لفظ جب لگاتے ہیں نا یہ علامت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ زیر ہے. بظاہر ہم نے چونکہ اردو پڑھی ہے تو ہم نے یہ پڑھا ہوتا ہے کہ حرف کے اوپر ہوگا تو زبر ہے، حرف کے نیچے ہوگا تو زیر ہے. لیکن عربی میں تشدید صحیح اگر علی ہے کی ہے. ہاں یہ علی ین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حاذہ ساعۃ علی ین. ٹھیک ہے. جی ترجمہ کر لیں. سر ریپیٹ. جی یعنی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، دیکھیں یہ سمجھ لیں. سر یہ علی کی گھڑی ہے. جی ایک منٹ میں ذرا اس کو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں مثال کے طور پر یہ لفظ ہے معلم. ٹھیک ہے، معلم. اب ہم اس کو یوں لکھتے ہیں معلم. تو کبھی کبھار ہم اردو کو فالو کرتے ہوئے یوں لکھ دیتے ہیں. اچھا عربی میں ہوتا کیا ہے کہ جو عربی کی جو مستند کتابیں ہیں اس میں اس طریقے سے نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے، اس میں کیسے لکھتے ہیں، زیر لگانی ہے اور حرف تشدید والا ہے. ٹھیک ہے، یہ تشدید والا حرف ہے تو یہاں پہ زیر وہ یوں اس طریقے سے شو کریں گے، یوں تشدید کے نیچے یہ زیر لگا دیں گے. اب بظاہر جیسے پاکستانی انڈینز ہیں تو یا بنگلہ دیش کے ہیں تو ہوگا کیا کہ ہم نے چونکہ پڑھا ہوا کیا ہے کہ حرف کے نیچے ہوگا تو زیر ہے، حرف کے اوپر ہوگا تو زبر ہے، تو ہم عام طور پہ معلم پڑھ لیں گے اس کو. لیکن اصولی طور پر یہ لفظ، یہ جو علامت ہے یہ زیر کی علامت ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اہل زبان ہیں، جو عرب ہیں، وہ تشدید کے نیچے زیر کی علامت لگا دیتے ہیں، اور اگر یہ زبر ہوتا تو یہ تشدید کے اوپر ہوتا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ علی، یہاں پہ تشدید ہے، چھوٹا سا اگر آپ کو دکھ رہا ہو تشدید ہے، اور اس کے نیچے دو زیر لگے ہوئے. اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ یا کے اوپر ہے تو یہ زبر ہونا چاہیے، علی ین ہونا چاہیے، لیکن یہ علی ین نہیں ہے، یہ دو زیر ہی ہے. واضح ہو گیا؟ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ اور بھی اس کی آگے مثالیں آئیں گی تو مزید کلیئر ہو جائے گا. جی حاذہ ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے. جی بھائی سعید. سر جی بھائی عزیز کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ جو پچھلا والا تھا نا یہ جو پچھلا والا پچھلی لائن جو ابھی ہم نے کرائی ہے نا یہاں پہ درجہ یہ جو ہے نا سر یہ ریپیٹ کر دیں گے کیونکہ میں جی اچھا دیکھیں میں کر انٹرنیٹ دیتا کا ہوں، پرابلم بالکل ہے. بالکل میں کر دیتا ہوں. ادراجۃ انس حاذہ. ٹھیک ہے، کیا دراجۃ انس، انس کی سائیکل، حاذہ یہ ہے، کیا یہ انس کی سائیکل ہے. ادراجۃ انس حاذہ، کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ تو جواب دیا لا، نہیں. حاذہ دراجۃ عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے. ٹھیک ہے، واضح. اب اس کے بارے میں مزید خبر دے رہے ہیں، حاذہ جدیدۃ، یہ نئی ہے. ٹھیک، ودراجۃ انس قدیمۃ، اور جو انس کی سائیکل ہے، دراجۃ انس، اور انس کی سائیکل قدیمۃ، پرانی ہے. ٹھیک، واضح. اب یہ جی. قدیمۃ کیوں آیا؟ کیونکہ یہاں پہ جو مبتدا ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ بھی مؤنث ہے. یہاں پہ جدیدۃ کیوں آیا؟ کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے سائیکل کی، سائیکل مؤنث ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ مؤنث ایڈجیکٹو بھی لا رہے ہیں، مؤنث ضمیریں بھی لا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ مؤنث کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. تو حاذہ ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے. جی بھائی سعید آپ پڑھ رہے تھے؟ چلیں میرے خیال میں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. سعید بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. بھائی عزیز آپ پڑھ لیں گے اس حاذہ ساعۃ علی، جی یہ گھڑی، نہیں یہ گھڑی نہیں، ہم نے یہ کو الگ کرنا ہے ابھی، اور یہاں پہ ساعۃ علی کو الگ کرنا ہے. یہ ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے. علی کی گھڑی. اچھا میں نے ایک ٹرک یہ بتائی تھی کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں عربی سے اردو میں تو مضاف مضاف الیہ کا خاص طور پہ، تو ہم اس میں ایک چیز یوں رکھ سکتے ہیں کہ اس میں آخر سے پہلے کی طرف ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی لیفٹ سے رائٹ کی طرف. اب دیکھیں یہ ہے نا حاذہ ساعۃ علی، یہ علی کی گھڑی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ابھی دیکھیں حاذہ دراجۃ عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے. دراجۃ انس قدیمہ، انس کی سائیکل پرانی ہے. تو مضاف مضاف الیہ میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے ہم
جو نیکسٹ پارٹ ہوتا ہے یا آخری پارٹ ہوتا ہے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اور پھر ہم یوں سمجھ لیں کہ پیچھے سے بیک سے فرنٹ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, لیفٹ سے رائٹ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حاضی ساعت علی, یہ علی کی گھڑی ہے. گھڑی. جی آگے جملہ کر لیں. کیا جمیلتن جدن. جی وہ ٹھیک ہے, وہ جمیلہ کسے کہتے ہیں؟ پیچھے آیا تھا بالکل, القمر جمیل, چاند خوبصورت. چاند خوبصورت. خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, وہ جی جدن کو چھوڑ دیں بھی, آپ جمیلہ کو کریں. وہ خوبصورت. وہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, تو جمیل اور جمیلتن دونوں کا معنی خوبصورت ہے. یہاں پہ جمیلہ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ یہاں پہ ساعتن کی تعریف ہو رہی ہے, اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جمیلہ ہے, تو چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ جمیلہ آیا. اور القمر میں ہم نے جمیل کا لفظ استعمال کیا تھا کیونکہ القمر کا لفظ مذکر تھا, تو ہم نے جمیل کا لفظ استعمال کیا. واضح؟ اچھا دیکھیں, یہ جو جدن ہے یہ نیا لفظ ہے. جدن کے کیا معنی ہیں؟ یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی اسے ہم استعمال کرتے ہیں جدن کو, بہت زیادہ. زیادہ. ٹھیک ہے, زیادہ. ہم کسی صفت میں اضافے کو بیان کرنے کے لیے جیسے انگریزی میں بولتے ہیں ٹو مچ یا ویری کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اردو میں ہم بہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو ایسے ہی جدن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عربی میں. ہیا جمیلۃ جدن, یہ بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا؟ چلیں آگے چلتے ہیں. جی بھائی جنید, اگلا جملہ آپ کر لیں. بھائی جنید نہیں ہے میرے خیال سے, میں کر لوں. چلیں آپ کر لیں. جی جی بالکل. حاضی مل اقتم وحاضی قدرن المل اقتو فل قدر فل قدر. بالقدری, بالکل صحیح. یہ چمچ ہے بالکل اور یہ دیگچی ہے. بالکل صحیح. چمچ دیگچی کے اندر ہے. احسنت, ماشاء اللہ, بالکل صحیح. حاضی ملاقہ, یہ ایک چمچ ہے, وہ حاضی قدر, اور یہ ایک دیگچی ہے. الملعقۃ فی القدری, اور چمچ دیگچی کے اندر ہے. واضح ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو بظاہر مؤنث ہونے کی کوئی علامت نظر نہیں آئے گی. اب جیسے یہ ملعقۃ کا لفظ ہے, ٹھیک ہے, یہ ملعقۃ کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ اس کی آخر میں گولتا ہے. جمیلہ, ساعہ, دراجہ, یہ سارے مؤنث ہیں, ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن قدرن یہاں پہ مؤنث ہے, تبھی حاضی کا لفظ استعمال کیا ہے, اور یہاں پہ لفظوں میں کوئی علامت, کوئی سائن, کوئی مارک ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایسے ہم نے پیچھے ایک لفظ پڑھا تھا شمسن, شمسن, ٹھیک ہے, تو شمسن کا لفظ بھی مؤنث ہے حالانکہ لفظوں میں اس کی کوئی علامت نہیں ہے. تو دیکھیں یہاں پہ ایک بات یوں سمجھ لیں کہ عربی زبان میں بھی دوسری زبانوں کی طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مؤنث ڈکلیئرڈ ہے اہل زبان کی طرف سے, کیونکہ یہ زبان ہماری نہیں ہے, یہ اہل زبان کی ہے, وہ زبان کو جیسے چاہے استعمال کریں. رول جو ہوتے ہیں وہ اہل زبان کے تابع ہوتے ہیں, اہل زبان جو ہوتا ہے وہ رول کے تابع نہیں ہوتا. یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو رول بنائے جاتے ہیں وہ اہل زبان کے استعمال کو دیکھ کر بنائے جا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اہل زبان نے اس رول سے ہٹ کر چیزوں کو استعمال کیا ہوا ہوتا ہے, تو وہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اہل زبان جو ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ رول میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں. تو خلاصہ یہ کہ یہاں پہ جو مؤنث ہے ملعقۃن, یہ مؤنث ہے, اس کی علامت ہمیں معلوم ہے, لیکن بہت سارے عربی میں ایسے لفظ ہوں گے جس میں ہمیں لفظوں میں کوئی علامت نظر نہیں آئے گی لیکن وہ پھر بھی مؤنث ہوں گے. اس کا ریزن سمپل کیا ہے کہ اہل زبان نے اس کو مؤنث سمجھا ہے, تو ہم جو غیر اہل زبان ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہوئے اس کو بھی مؤنث ہی سمجھیں گے, اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ انشاءاللہ آتے رہیں گے ہمارے سامنے, تو ہمیں اس کی مزید وضاحت ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا؟ جی یس سر. ٹھیک ہے, چلیں. اس کو ویسے ہم عربی میں کہتے ہیں, جو گرامر کی اصطلاح میں اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث سماعی, مؤنث سماعی. ٹھیک ہے, سماعی کا مطلب ہے وہ مؤنث جو کہ مؤنث سنے گئے ہیں. ایک ہوتا ہے مؤنث حقیقی,
مؤنث حقیقی کا مطلب یہ کہ ان کے اندر لفظوں میں کوئی حقیقتاً علامتیں ہیں اور ہمیں وہ نظر آ رہی ہے، وہ مؤنث حقیقی ہے، ریئل مؤنث ہیں. اور کچھ مؤنث وہ ہیں جن کو ہم نے اہل زبان سے سماع کیا ہے کہ یہ مؤنث ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں ہیں، لیکن چونکہ اہل زبان نے اس کا استعمال کیا ہے اس لیے ہم ان کو مؤنث ہی سمجھیں گے اور اس کو ایک کیٹیگری دے دی مؤنث سماعی. یہ کیٹیگری یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمجھانے کے لیے میں نے عرض کر دیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. جی بھائی رفاقت، اس کو کنٹینیو کر لیں آپ. هذه بقرۃ الفلاح، جی، یہ کسان کی گائے ہے. یہ کسان کی گائے ہے. تو یہاں پہ حاضی کا ہم نے استعمال کیا کیونکہ اشارہ گائے کی طرف ہو رہا ہے، حالانکہ لفظ فلاح وہ مذکر ہے. اگر میں یہ کہتا کہ یہ فلاح ہے تو میں کیسے کہتا ہوں، حاضی یا حاضہ؟ هذا فلاح. حاضہ فلاح، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اب میں اشارہ کر رہا ہوں بقرہ کی طرف اس لیے یہ لفظ یہاں پہ حاضی استعمال ہوا. ٹھیک ہے جی. جی بھائی عاصم، اگلا جملہ آپ کر لیں. هذه اچھا انف وهذه فم. اچھا دیکھیں یہ حاضی ہے، یہ یہاں پہ کیا ہے؟ هذا الف بھائی. جی جی هذا انف جی، وهذا فم. فمن، حاضہ انفن و حاضہ فمن. جی اچھا، یہ آگے جو ہے نا یہ باڈی پارٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، انف کسے کہتے ہیں؟ اس کی نوز کو. نوز کو کہتے ہیں، بالکل صحیح ہے. ٹھیک، تو حاضہ اور انفن یہ هذا انف یہ اس کی ناک ہے. نہیں، اس کی نہیں، یہاں پہ کسی کے تعلق نہیں شو کر رہے ہیں، یہاں پہ صرف ایک سمپل جملہ ہے حاضہ انف، یہ ناک ہے. یہ یہ ناک ہے، ناک ہے. بالکل صحیح. ناک اور وہ حاضہ فمن، وهذا فم اور یہ منہ ہے. اور یہ منہ ہے. ٹھیک ہے، حاضہ انفن و حاضہ فمن. یہ ہے آپ اصل میں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ باڈی پارٹس مذکر ہیں، کچھ باڈی پارٹس مؤنث ہیں. یہ جو دو مثال دی آپ کو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ انفن کا لفظ اور فمن کا لفظ یہ مذکر ہے، اس لیے یہاں پہ حاضہ کا استعمال ہوا. اب یہاں آگے دیکھیں. جی بھائی عزیز آپ کریں اس کو. هذه اذن جی وهذه عین. عین، جی اس کا ترجمہ کر لیں پہلے. اذن آنکھ کو کہتے